नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह ताहा की आया नंबर 105 से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वयसअलूनका, और वो दरियाफ्त करते हैं आपसे, यानी सवाल करते हैं आपसे, अनिल जिबाली, पहाड़ों के बारे में। फ़कुल, तो कह दीजिए, यनसिफुहा, इन्हें बखेर देगा, रब्बी, मेरा परवरदिगार, नसफन, उड़ाकर। अब यहाँ पर जो है बेसिकली एक सवाल किया जा रहा है आप वसल्लम से, और सवाल किसके बारे में? क़यामत के बारे में, क्योंकि अहले मक्का जो है वो आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे, और उनके लिए ये बड़ी नामुमकिन सी बात थी कि किस तरह से क़यामत बर्पा होगी। और फिर क्या था कि ये चीज़ कि अच्छा ये इतने बड़े बड़े पहाड़ जो हैं उनको किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो बखेर देंगे। और फिर ये कि फ़यज़रुहा, और पस छोड़ देगा उसको, क़ाअन, हमवार मैदान, सफ़सफ़ा, चटियल मैदान। यानी क्या है कि यानी यानी इनका सवाल क्या था कि ये पहाड़ जो हैं इनका क्या बनेगा? यानी आप तो ये कहते हैं कि जब क़यामत आएगी और सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी और तबाही होगी, तो ये पहाड़ तो देखने में बहुत बड़े-बड़े और मज़बूत हैं, तो इनको इनका क्या होगा? तो यहाँ पर क्या उनको जवाब दिया जा रहा है कि ये जो पहाड़ जो तुम देखते हो और तुम्हारी नज़र में बहुत बड़े और मज़बूत हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला तो क्या कर देंगे, इनको उड़ा कर रख देंगे। यानी इनकी बिल्कुल जो है जिसे कह लें कि इतने हल्के हो जाएँगे, बिल्कुल खाक बन जाएँगे, और क्या है कि उड़कर बिखर जाएँगे। और फिर क्या है कि ये जो ज़मीन है ये बिल्कुल कैसे हो जाएगी? हमवार मैदान हो जाएगी। ज़मीन जो है बिल्कुल हमवार और चटियल हो जाएगी। किस तरह से? ला तरा, ना तू देखेगा, फ़ीहा, उसमें, इवजा, कोई कजी, वला, और ना, अमता, कोई भी टीला। यानी किसी भी किस्म की कोई ऊंच-नीच नहीं होगी, और जिसे कह लें कि बहुत ही स्मूथ और फ्लैट जो है वो ज़मीन जो है वो बन जाएगी, हमवार हो जाएगी। और फिर क्या होगा? यौमइज़िन, उस दिन, यत्तबिऊना, सब पीछे चलेंगे, अद्दाई, एक पुकारने वाले के। और ये पुकारने वाले कौन है? इसराफील अलैहिस्सलाम। ला इवजा, नहीं कोई कजी, लहू, उसके लिए। यानी क्या है कि यौमइज़िन, उस दिन क्या होगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो सूर फूंकेंगे। और क्या होगा कि जैसे कि हमें मालूम है कि पहला जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा कि हर चीज हलाक हो जाएगी, हर चीज हलाक हो जाएगी। और फिर उसके बाद एक दूसरा सूर फूंका जाएगा जिसमें क्या होगा कि लोग जो हैं अपनी कब्रों में से उठ जाएंगे, जिंदा होकर जो है निकल पड़ेंगे। और क्या होगा कि सारे के सारे जो हैं वो किस रुख पर जाएंगे? जिधर से आवाज आ रही होगी, यानी जिस रुख से सूर फूंका जाएगा, जिधर से उनको आवाज आ रही होगी, तो उस तरफ जो है वो यानी बेसिकली चलेंगे, पैरवी करेंगे। और ये सूर कौन फूंकेगा? इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। और ये चीज भी हमें पता चलती है कि जैसे कि यानी एक वक्त ऐसा होगा कि यानी इसराफील अलैहिस्सलाम भी जिंदा नहीं होंगे। यानी सारे के सारे फरिश्ते, सारी की सारी मखलूक़ात जो हैं वो मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और सिर्फ एक अल्लाह की जात जो है वो बाकी रहेगी। और फिर अल्लाह ताला जो है इसराफील अलैहिस्सलाम को फिर से जिंदा करेंगे, और वो जो है यानी सूर फूंकेंगे, और फिर बाकी लोग जो है वो जिंदा हो जाएंगे। और ऐसे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब उस वक़्त एक दाई, यानी एक पुकारने वाला जब पुकारेगा, तो कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा कि मैं इसकी पुकार का जवाब ना दूं और मैं उठकर इसके पीछे पीछे ना चलूं। सारे के सारे लोग जो हैं यानी उसके पीछे चलेंगे। और उस दिन मजीद क्या होगा? वह खशाअत, और पस्त हो जाएंगी, अल अस्वातु, आवाजें, लिर्रहमानी, और रहमान के सामने। फला, बस ना, तस्माऊ, तू सुनेगा, इल्ला, मगर, हमसा, हल्की सी आहट। यानी क्या है? एक चीज हमें जो पता चल रही है इस आयत से कि यानी उस दिन जो है कोई भी शख्स जो है वो अल्लाह के हुक्म का इनकार नहीं करेगा। आजकल तो क्या है कि यानी
دائی جو ہے، دائی مینس جو پکارنے والا ہے، یعنی اس دنیا میں بھی بہت سے دائی ہیں جو کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہر کوئی ان کی پکار پر نہیں آتا اور لوگ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اس دن کیا ہے کہ کوئی بھی اس دائی یعنی اسرافیل علیہ السلام کی پکار پر جو ہے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، اور بلا چون چراں جو ہے سارے کے سارے جو ہے اللہ کے حکم پر جو ہے اسرافیل علیہ السلام کی سور پھونکنے پر جو ہے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چلیں گے۔ اور اس قدر خوفناک دن ہوگا اور اس قدر ہیبت ناک دن ہوگا کہ کوئی شور و غل نہیں ہوگا وہاں پر، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا قیامت ہوگی، بہت شور برپا ہوگا، لوگ واویلا مچائیں گے، لیکن کیا ہے کہ ساری آوازیں جو ہے نا خوف کے باعث پست ہو جائیں گی، بہت دھیمی ہو جائیں گی، اور اتنی دھیمی ہوں گی کہ فلا تسمع الا ہمسا، کہ جسٹ ہلکی سی آہٹ۔ اور اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یعنی ایسے ہوگا کہ جیسے کہ یعنی وہ لب ہلائیں گے اور ہلکی سی، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہلکی سی سرسراہٹ سی، ہلکی سی آواز جو ہے نا، ہمس کی آواز جو ہے نا وہ صرف پیدا ہوگی۔ اور یعنی یہ بات، یہ چیز جو ہے ظاہر کر رہی ہے کہ وہ دن جو ہے کس قدر بڑا اور عظیم ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی تھوڑا سا قیامت کے بارے میں پڑھا تھا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کس طرح سے لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خوف کے مارے جو ہے وہ نیلی ہو جائیں گی، اور بہت آہستہ آہستہ باتیں کریں گے اور اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم تو شاید صرف 10 دن کی زندگی تھی جو کہ ہم گزار کر آئے ہیں، حالانکہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے، اس کے بعد جو ہے وہ برزخ کی زندگی گزاری، لیکن کیا ہوگا کہ انہیں دنیا کی زندگی جو ہے بہت چھوٹی لگے گی اور 10 دن کی سمجھیں گے۔ اور پھر ان میں سے جس نے بڑی زبردست قسم کی زندگی گزاری ہوگی اور بڑا جسے کہہ لیں کہ دوسروں کے لیے ایک اگزامپل ہوگا، ماڈل ہوگا، اور بہت ہی سمجھدار عقل مند انسان کہے گا کہ نہیں نہیں، 10 دن نہیں بلکہ ایک دن زندگی کا گزار کر آئے ہیں۔ اور یہاں پر پھر جو ہے قیامت کی ہولناکی جو ہے بتائی جا رہی ہے، اور یہ کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ الرحمن وخشعت الاصوات للرحمن، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا لوگ اگر اس قدر ڈرے ہوئے ہیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسی صفت، ایسا نام آنا چاہیے تھا جس میں کہ غصہ اور جبر اور قہر نظر آئے، لیکن جبار اور قہار کی بجائے جو ہے رحمان کی صفت جو ہے نا وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ تو یعنی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو الرحمن ہے، بہت بہت زیادہ جو ہے مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر قیامت کے روز جو ہے لوگ مجرم ثابت ہوں گے اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہونے کے باوجود بھی وہ ڈیزرو کر رہے تھے کہ انہوں نے یعنی بیسیکلی ایسے کام کیے کہ وہ اس چیز کے مستحق تھے کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو اس میں قصور جو ہے نا وہ سراسر انسان کا نظر آ رہا ہے کہ اتنی رحمت کے باوجود بھی انسان جو ہے اس رحمت سے محروم رہ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو کیا ہے؟ الرحمن ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یومئذ، اس دن لا تنفع، نہ فائدہ دے گی، الشفاعت، سفارش، الا سوائے، من، اس شخص کو کہ ازنا، اجازت دے، لہو، جس کو، الرحمن، رحمان، ورضیہ، اور پسند فرمائے، لہو، اس کا، قولا، بات، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے، بھی، اس کا، علما، اپنے علم سے۔ یعنی کیا ہے کہ اس دن جو ہے نا پھر کسی کی بھی سفارش کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ یعنی کیا ہے کہ انسان کے اپنے عمل جو ہیں وہ اس کے کام آنے والے ہیں، لیکن ایک ایکسیپشنل صورت ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ صرف ایک صورت ہے کہ سفارش جو ہے کسی کو فائدہ دے سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی سفارش جو ہے وہ کنڈیشنل ہے کہ من اذن لہ الرحمن، یعنی ہر شخص جو ہے نا اپنی مرضی سے اٹھ کر جو ہے وہ سفارش نہیں کر پائے گا کہ اچھا فلاں فلاں شخص کو، کیونکہ میں بہت نیک ہوں، میں اللہ کے بہت قریب ہوں، تو میری سفارش پر فلاں فلاں شخص کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔
اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کوئی بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کر پائے گا، کیونکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ سب کی آوازیں جب پست ہو جائیں گی کوئی بھی شخص جو ہے وہ بول نہیں پائے گا۔ اور ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے اس دن کی ہولناکی اور ہیبت ناکی اس قدر زیادہ ہے کہ پیغمبر بھی جو ہے اس بات سے گھبرائیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ بات کر سکیں۔ یعنی کیا ہوگا کہ حساب کتاب جو ہے شروع نہیں ہوگا اور لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، اور اس میں وہ چاہیں گے کہ بس کسی طرح حساب کتاب شروع ہو، اور ڈزنٹ میٹر کہ ہم کہاں اینڈ اپ ہونے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن بس حساب شروع ہو جائے، کیونکہ اس قدر وہ تکلیف میں ہوں گے۔ اور وہ پیغمبروں کے پاس جائیں گے تو ہر کوئی جو ہے وہ گھبرائے گا اور اس بات سے انکار کر دے گا، معذرت کر دے گا کہ میں آج جو ہے اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ زبان نہیں کھول سکتا۔ یعنی کیا ہوگا کہ نفسی نفسی، یعنی آج تو مجھے اپنی فکر ہے۔ تو کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا خود سے اپنے اختیار سے جو ہے کسی کے لیے بھی سفارش نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح بتا دیا من اذن لہ الرحمن، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اور یہ کہ دوسری چیز کیا ہے، ورضی لہ قولا، اس کے قول کو بھی پسند کرے۔ یعنی کیا ہے، کس کے قول کو؟ اس میں دو چیزیں ہیں کہ یا تو یہ کہ جو شخص جو ہے وہ شفاعت کرا رہا ہے اس کے قول کو، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کے اس کلمہ کو، اس قول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند کیا ہو، اس کے اس قول کو، اس کے ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہو اور قبول کر لیا ہو، اور تب جو ہے اس کی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ یا پھر یہ کہ وہ یعنی سفارش کرنے والا جس کے حق میں جو ہے وہ سفارش کر رہا ہے، تو اس کا کلمہ جو ہے، اس کا قول جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ یعنی بیسیکلی جو اس آیت کا خلاصہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فائنل اتھارٹی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا، پھر جس کے حق میں اجازت دی جائے گی انسان اسی کے لیے سفارش کر پائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول بھی کر لیں۔ تو کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور ایسا کیوں ہے، یعنی یہ فائنل اتھارٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے آگے ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ ہم یہ آلریڈی بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو فیئر ججمنٹ ہوتی ہے، جو انصاف پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے، وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ پورے حالات سے بخوبی واقف ہوں۔ جہاں کہیں آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں کہیں پر تھوڑی سی بھی کمی پڑ جاتی ہے تو ججمنٹ جو ہے وہ انفیئر ہو جاتی ہے۔ ایک جج جو ہے سم ٹائم جو ہے صحیح جج نہیں کر پاتا، کیوں؟ کیونکہ پراپر ایویڈنسز نہیں ہوتی، ایویڈنسز کم ہوتی ہیں، شواہد کم ہوتے ہیں، تو بیسڈ آن دیٹ جو ہے جج بیچارہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ غلط ججمنٹ جو ہے وہ پاس کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا علم جو ہے وہ لمیٹڈ رہ گیا، اس میں کمی رہ گئی۔ تو فیئر ججمنٹ کے لیے کمپلیٹ نالج کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر شخص کے بارے میں، ہر انسان کے بارے میں جو کچھ وہ پیچھے کر چکا ماضی میں، جو کچھ اس نے مستقبل میں کیا، جو کچھ ابھی کر رہا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ اس نے کھلم کھلا اعلانیہ کیا، جو کچھ اس کے باطن میں ہے، جو کچھ ظاہر ہے، ایک ایک چیز سے، ایون کہ اس کے دل کے خیالات تک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بہتر طور پر جانتی ہے کہ کون اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حق کے لیے کسی کو اجازت دے کہ وہ اس کی سفارش کر سکے، اور اس کی سفارش کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہتر جانتی ہے کہ کون یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے حق میں اس کی یعنی وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ سفارش کی جائے اور اس کی سفارش کو جو ہے وہ قبول کر لیا جائے۔ کیونکہ ہم انسان جو ہے یعنی کسی کو بھی اگر جانتے ہیں تو بہت لمیٹڈ سا جانتے ہیں، کسی
یعنی ہمیں صرف وہی پتا ہوتا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم کسی کے اندر کا حال نہیں جانتے، ہم سے پیچھے ہٹ کر ماضی میں کسی شخص نے کیا کیا یا آگے مستقبل میں وہ کیا کرے گا، یعنی وہ ساری چیزیں ہم نہیں جانتے۔ یہ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا یعنی علم کے ذریعے سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم نے جو ہے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہم جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کا احاطہ جو ہے وہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طور پر ہر طرح سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے یہاں پر بات ہوئی کہ اس دن انسان جو ہے اپنی مرضی سے بول نہیں سکے گا، لیکن کیا ہے کہ آج اس دنیا میں دیکھیں کہ ہم کسی بھی کام کو، کسی بھی اچھے کام کو نہیں کرتے اور نیکی سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، اور بہت سارے اس کے لیے ہمارے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں، بہت سارے بہانے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، اچھا اللہ نے پوچھا تو ہم یہ کہہ دیں گے، اچھا ہمارا یہ مسئلہ ہے تو ہمارا تو یہ ریزن ہے، اور اگر ہماری پوچھ بھی ہوئی تو ہم یہ کہہ دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے نا یہ جرت نہیں کر پائے گا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بات کر سکے۔ یعنی کہاں جو ہے اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہے لے کر انسان سوچے کہ اچھا میں اللہ کے سامنے جو ہے یہ عذر جو ہے وہ پیش کر دوں گا۔ اور پھر کیا ہے، وعنت، اور جھک جائیں گے الوجوہ، چہرے، للحی القیوم، جو کہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ یعنی اس دن چہرے بھی کیا ہیں، ساری مخلوق کے چہرے جو ہیں حی القیوم کے لیے جھک جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے، وقد خواب، اور وہ نامراد ہوا، من جس نے حملہ بوجھ اٹھایا، ظلمن ظلم کا، یعنی وہ شخص جو کہ کسی بھی طرح کا ظلم کا بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا قیامت کے روز، تو وہ کیا ہے، وہ تو نامراد ہو گیا۔ یعنی ظلم کیا کہ کسی بھی قسم کی اس نے نا انصافی کی، زیادتی کی، تو پھر کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے یعنی بوجھ بن جائے گی، اور اس بوجھ کی وجہ سے وہ کیا ہوگا، ناکام ہو جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یعنی یہاں پر جو بات کی گئی کہ سارے کے سارے چہرے جو ہیں، یعنی تمام مخلوقات کے چہرے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائیں گے، تو یعنی یہ کس طرح سے ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ یعنی اپنے آپ میں بہت بڑا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ایون کہ یعنی جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ پیغمبر بھی اس دن کیا کر رہے ہوں گے، نفسی نفسی، یعنی مجھے تو اپنی فکر ہے۔ یعنی جسٹ امیجن کہ پیغمبروں کے پاس سبحان اللہ کتنی نیکیوں کے ڈھیر ہیں، اتنی نیکیوں کے ڈھیر ہونے کے باوجود بھی کیا ہے کہ انہیں اپنی فکر ہوگی۔ اور کیا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان بہت ساری نیکیوں کے باوجود بھی، اور یہ کہ یعنی اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھے گا، اور یہ کہ ایون کہ جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اس دن قیامت کے دن جو ہے اس سے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے جرائم بھی جو ہیں بہت بڑے لگیں گے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، یعنی دنیا میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ انسان سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو انسان ان پہ بہت زیادہ شرمندہ نہیں ہوتا، یعنی ان چیزوں پہ انسان کے چہرے نہیں جھکتے۔ چھوٹی موٹی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان باتوں پر، چھوٹی موٹی چیزوں پر انسانوں کے چہرے جھکا نہیں کرتے، کیوں کہ یہ تو چھوٹی سی معمولی سی بات ہے۔ لیکن کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے نیکیوں کے باوجود انسان کے پاس جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوں گی ان پر بھی ان کے چہرے جو ہیں وہ جھک جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی اس دن انسان کو صحیح طور پر اصل میں اندازہ ہوگا کہ ان کا رب جو ہے نا وہ کتنی بڑی ذات ہے، اس کی عظمت کا جو ہے نا انسان کو صحیح طور پر اندازہ ہوگا۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو جب وہ دیکھے گا تو اسے اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی جو ہے نا بہت بڑی بڑی نظر آئیں گی۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اگر کسی گیدرنگ میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو کہ بہت بڑی اتھارٹی پہ، کوئی بہت بڑی پوزیشن پہ، کوئی بہت بڑا عہدیدار ہے، لیکن آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے،
تو کیا ہو یعنی کسی بھی بات پر جو ہے آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن شروع کر دیں، تھوڑی بحث ہو گئی اور آپ کی زبان سے کچھ ایسا ویسا نکل گیا، تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں اٹس اوکے اگر میں نے اس کو کچھ کہہ بھی دیا، سو وٹ اگر میرے منہ سے کچھ غلط بات اس کے لیے نکل بھی گئی. لیکن جیسے ہی آپ کو ریئلائز ہو، آپ کے ساتھ والا آپ کو کوہنی مارے کہ بھئی اپنی زبان کو ذرا لگام دو، یہ شخص تو فلاں فلاں عہدے دار ہے، تو سنتے ساتھ ہی جو ہے نا آپ کو وہ اپنی بات جو بھی بڑی معمولی سی لگ رہی تھی، تو ساتھ ہی آپ کو لگے گا کہ ہو میں نے تو بہت غلط کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جس کے اگینسٹ میں گیا، جس کے مقابلے پہ آ کر میں نے یہ چھوٹی سی بات کی، تو اصل میں وہ بات کیا ہے، بہت بڑی ہے. تو یہاں پر بھی جب کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی ذات کی عظمت کو دیکھے گا، تو پھر اسے اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی بڑی ذات کے اگینسٹ جاتا رہا. یعنی وہ اس شایان شان ہے، یعنی اس کے وہ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ انسان اس کے مخالف میں نہ جائے، اس کی مخالفت نہ کرے. تو انسان اس دن جو ہے نا اس کا چہرہ جھک جائے گا یہ دیکھ کر کہ وہ کتنی بڑی ذات کی احکامات کی جو ہے مخالفت کرتا رہا اور اس کے اگینسٹ جاتا رہا، ایون کہ چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ اس لائق ہے کہ انسان معمولی سی بات میں بھی جو ہے اس کے اگینسٹ نہ جائے. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہتے ہیں، لیکن اس دن وہ بھی اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تو آپ کی بندگی کا حق نہیں ادا کیا. یعنی جسٹ امیجن کہ ان کی زندگیوں میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں، کوئی خطائیں نہیں ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے اس قسم کا بنایا نہیں گیا. تو کیا ہے یعنی ہمیشہ وہ اطاعت و فرمانبرداری ہی کرتے ہیں، ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس دن جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو آپ کی بندگی کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا. تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے. آج جو ہمیں چیزیں جو غلطیاں جو ہے نا ہلکی اور معمولی لگتی ہیں، قیامت کے روز جو ہے نا ہم انہی پر پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ کاش کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی نہ کرتے. کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ ہمارا رب جو ہے نا بہت ہی عظمت والا ہے. اور پھر کیا ہے، ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا. جی تو پھر کیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن اور جو یعمل عمل کرے گا، الصالحات نیکی کا، وَهُوَ اور وہ مؤمن مومن بھی ہو. یعنی ایسا شخص جو کہ عمل کرے گا نیک اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایمان بھی ہو، تو ایسا شخص کیا ہوگا، فلا یخاف تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا. کس چیز کا خوف؟ ظلمن کسی ظلم کا یعنی زیادتی کا، ولا اور نہ حدمہ کسی نقصان کا. یعنی ایسا شخص جو کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کر کے لے کے آیا ہوگا، تو ایسے شخص کو نہ تو کوئی یعنی نہ تو یہ خوف ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کر دی جائے گی، کوئی ظلم ہو جائے گا. ظلم مین کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور کا گناہ جو ہے اس کے اس کسی اور کے گناہ کی سزا جو ہے وہ اس کو دے دی جائے. ولا حدمہ اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا، یعنی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. کس طرح سے کہ اس کی نیکیوں کا ثواب جو ہے اس کو کم نہیں کر کے دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے 10 نیکیاں کی تو اس میں سے 9 نیکیوں کا ثواب جو اس کو ملے. نہیں، جتنی اس نے نیکیاں کی ہوں گی ان کا اجر جو ہے اس کو پورا پورا ملنے والا ہے. بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو بڑھا کر دیں گے، یعنی کسی بھی قسم کی اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ کہ کسی کا گناہ جو ہے وہ اس کے سر لگا دیا جائے گا. اور پھر کیا ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ ہم نے نازل کیا اس پر قرآن عربی عربی میں، وصرفنا اور طرح طرح سے بیان کیا ہم نے فیہ اس میں یعنی قرآن میں، من الوعید ڈراوے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بنے، او یا یحدثو یا وہ پیدا کر دے لہم ان کے لیے ذکرا کوئی نصیحت. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح عربی میں نازل کیا اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے دیے. کیوں دیے؟ تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں، اور یا پھر یہ کہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے کوئی
नसीहत का रास्ता पैदा कर दे। यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कुरान को नाजिल किया और इसमें जो जिस तरह से यानी वार्निंग्स दी गई हैं कि इंसान जो है अपनी आखिरत की फिक्र करे और इसको संवार ले, अपनी इस्लाह कर ले, अपनी आखिरत को संवार ले, तो वो जो डरावे दिए गए हैं वो किस तरह से हैं, वसरफना, तरह तरह से, यानी हर एंगल से, हर तरीके से, हर किस्म के यानी अल्फाज का चुनाव करके, यानी कभी कुछ अल्फाज यूज किए गए, कभी किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, यानी तरह तरह से जो है इंसान को हर तरह से आगाह किया गया है और हर तरह से वार्न किया गया है कि इंसान अपनी आखिरत की इस दुनिया में फिक्र कर ले और उसको इस दुनिया ही में संवारने के लिए कुछ कोशिश कर ले। और ये सारा कुछ क्यों किया गया, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो अपने आप को बचा लें, परहेजगार बन जाएं। या फिर ये कि यानी एक तो यानी परहेजगार मीन क्या, कि वो नेकियां करें और गुनाहों से अपने आप को बचा लें। या फिर दूसरी चीज क्या है, युहदितु लहुम जिक्रा, या फिर अल्लाह ताला उनके लिए कोई नसीहत पैदा कर दे। यानी क्या है कि इंसान जो है कुरान से अगर जुड़ा रहेगा तो अगर वो बहुत नेक नहीं बना, यानी क्या है कि बहुत नेक नहीं बना, तो एट लीस्ट क्या है कि कुरान उसको बेसिकली मजबूर कर देगा कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेप जो है ना वो जरूर लेगा अपनी इस्लाह के लिए। बहुत नेक ना भी बने लेकिन एटलीस्ट ये सोच उसमें जो है ना जरूर बेदार हो जाएगी अगर वो कुरान को लेता है और इन डरावों को, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो वईद दी है कुरान में, अगर इनको लेता है तो एटलीस्ट उसमें ये थिंकिंग, ये सोच जो है ना वो जरूर पैदा हो जाएगी कि इस दुनिया में मुझे अपनी इस्लाह जो है वो कर लेनी चाहिए। तो इससे क्या बात पता चल रही है कि ये कुरान जो है ना एक ऐसा सोर्स है जो कि इंसान की आखिरत को संवारने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या है कि यानी अगर इंसान कुरान से डिस्कनेक्ट हो जाता है, इससे हट जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यानी इंसान जो है वो डी ट्रैक हो जाएगा और शैतान जो है ना उसको उचक लेगा। लेकिन अगर इंसान किसी ना किसी तरह अपने आप को कुरान से जोड़ कर रखता है, अपना कोई ना कोई ताल्लुक जो है कुरान से बना कर रखता है, तो इंशाल्लाह क्या है कि ये जो ताल्लुक है कुरान के साथ, तो ये कभी ना कभी उसमें कोई ना कोई यानी किसी हद तक पॉजिटिव चेंज जो है वो जरूर लेकर आएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, फतआला, बस बुलंद व बरतर है, अल्लाहु अल्लाह, अल मलिकु बादशाह, अल हक्कु सच्चा। यानी क्या है कि अल्लाह ताला जो है सबसे बुलंद और बरतर है, और क्या है कि यानी सच्चा बादशाह है। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है असल में तो हकीकी, सच्चा मीन यानी हकीकी बादशाह जो है वो अल्लाह ताला ही है। वला ताजल, और ना आप जल्दी करें, बिल कुरानी, कुरान में, मिन कबली, इससे पहले, अन के युकदा, के पूरी की जाए, इलेका, आपकी तरफ, वहयुहु, उसकी वही यानी कुरान की वही, वकुल, और दुआ कीजिए और कहिए, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, जिदनी, मुझे और ज्यादा दे, इल्मन, इल्म। अब यहाँ पर जो है यानी चूंकि पीछे कुरान की बात हुई कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान दिया और इसमें डरावे दिए ताकि लोग जो है परहेजगार बन जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि लोग जो हैं वो इनकार करते हैं, कुरान को लेते नहीं हैं। तो फिर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या फरमाया कि ये कुरान किसकी तरफ से है, यानी जो ये कुरान दे रहा है और जो ये डरावे दे रहा है, जो ये बता रहा है ताकि लोग परहेजगार बन सकें, वो अल्लाह की जात कौन है, फतआला, बुलंद और बरतर है, और वो ही सच्चा और हकीकी बादशाह है। तो बेसिकली उसके तरफ से आने वाली हर नसीहत को इंसान क्या करे, बखुशी जो है वो कबूल कर ले। और फिर मजीद बताया जा रहा है कि आप सल्लम की बात की जा रही है कि आप की तरफ जब वही नाजिल हो तो उस मामले में आप जल्दी ना करें, इससे पहले कि वही जो है आपकी तरफ कंप्लीट हो जाए, यानी मुकम्मल हो जाए। यानी इसमें क्या आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है जब आप सल्लम की तरफ वही लेकर आते, तो आप सल्लम जो है उसको पढ़ने में जल्दी करते, यानी साथ साथ जो है उसको पढ़ते। और ये क्यों होता, ताकि कहीं मैं भूल ना जाऊं, और ये कि ये शौक था
जज्बा था कुरान को लेने का, रिसीव करने का, कि जैसे ही वो दे रहे हैं तो साथ की साथ जो है उसको रिसीव करते जा रहे हैं, उसको लेते जा रहे हैं। और ये भी था कि मैं इसको पूरा पूरा एज इट इज जो है वो ले लूं और ये मेरे हाफिजे में जो है वो महफूज हो जाए और कोई भी चीज जो है इसमें से स्किप ना हो जाए। तो इसलिए आप सल्लम क्या था कि उस कुरान को, यानी जब वही जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी तरफ नाजिल करते तो साथ की साथ जो उसको पढ़ते थे। तो जैसे कि सूरह क़यामा में भी हमें पता चलता है कि उसमें भी जो है अल्लाह सुब्हाना ताला, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या फरमाया, वला ताजल बिल कुरआनी मिन कबली सॉरी ये तो इसी सूरह की आया, यानी सूरह क़यामा में क्या आता है, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, यानी क्या है कि आप अपनी जुबान को यानी हरकत मत दीजिए, लिताअजल बिही, कि आप इसको जल्दी जल्दी से लें। और क्यों ऐसा ना करें, इन्ना अलैना जमअहू, कि इसका जमा करना जो है वो हमारे जिम्मे है, वह कुरान हो, और इसका पढ़ाना, इसको याद कराना जो है, यानी इसका जमा करना और इसका पढ़ाना जो है हमारे जिम्मे है। यानी आप इसकी फिक्र ना करें इस उसमें कि आप जल्दी जल्दी कुरान पढ़ें कि कहीं मैं भूल ना जाऊं या कुछ स्किप ना हो जाए, बल्कि इसका आपके अंदर जमा रखना, इसको महफूज रखना और फिर इसको पढ़ाना क्या है, ये हमारे जिम्मे है। और ये चीज हमें हदीस से भी पता चलती है। सही बुखारी की हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की वजह से शिद्दत महसूस महसूस फरमाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे जल्द जल्द पढ़ने के लिए जुबान और होंठों को हरकत देते। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये आयत जो है वो नाजिल की, यानी सूरह क़यामा में भी जो है इन आयत को नाजिल किया गया कि आप जो है यानी इस मुशक्कत में ना पड़ें, यानी इस फिक्र में ना रहें कि कुरान जो है कहीं हाफ़िज़े से निकल ना जाए, बल्कि क्या है कि तसल्ली के साथ, पूरे गौर के साथ जो है कुरान को सुना जाए, और जब मुकम्मल हो जाए तो तब जो है इसको पढ़ें। और ये चीज़ हमें पता चल रही है यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जो नसीहत यहाँ पर हमें नज़र आ रही है वो क्या है कि कुरान को पहले तवज्जो के साथ जो है वो सुना जाए। और ये चीज़ हमने जो है मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या में भी पढ़ी थी कि जब उनको भी नबुव्वत से नवाज़ा गया और वही उनकी तरफ नाज़िल की गई, तो अल्लाह ताला ने उनको भी क्या हुक्म दिया कि जो कुछ मैं कहने लगा हूँ उसको गौर से सुनो। तो ये जो गौर से सुनना और तवज्जो से सुनना है, ये बेसिकली पहला स्टेप होता है लर्निंग के लिए। जब भी इंसान कुछ सीखना चाहता है, कुछ भी लर्न करना चाहता है, तो पहला स्टेप क्या है, पहला दर्जा क्या है कि बात को गौर से सुना जाए। जितनी कमी हम इस स्टेप में डालते हैं, वो सारी कमी जो है ना, फिर आगे हमारी जो भी लर्निंग होगी उसमें वो साफ तौर पर नजर आएगी। अगर हमने चीज को गौर से सुना नहीं है तो वो अफेक्ट हमें बाद में हमारे अपने इल्म में नजर आएगा। तो बेसिकली क्या है कि गौर से सुनना जो है ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि इसके साथ साथ, यानी इल्म को हासिल करने के लिए तवज्जो के साथ सुनना मस्ट है, लाजिम है, लेकिन साथ साथ दुआ भी बहुत करनी चाहिए। इल्म को पाने के लिए, इल्म को सीखने के लिए जहाँ हमारी अपनी कोशिश, हमारी अपनी एफर्ट और सुनना और तवज्जो देना लाजिम है, इसके साथ साथ क्या है, दुआ भी बहुत लाजिम है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु को भी यहाँ पर क्या कहा गया, वकुल, और कह दीजिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को और ज्यादा कर दे, मुझे और ज्यादा इल्म जो है वो अता फरमा। और ये देखें कि और ये इल्म कौन सा था, ऑब्वियसली कुरान का इल्म था, वही का इल्म था, जो कि आप सल्लम को नसीहत की गई कि अल्लाह ताला से इस इल्म को अपने लिए मांगें कि इसमें मजीद जो है वो इजाफा हो। और ये चीज भी, यानी लेसन क्या पता चल रहा है कि हमें भी जो है ना इस दुआ को बहुत ज्यादा कसरत के साथ जो है वो मांगना चाहिए, और अपने रब से जो है इल्म को लेना चाहिए, मांगना चाहिए। क्योंकि इल्म भी जो है ना एक तरह से रिस्क है, इल्म भी क्या है, रिस्क है। और रज़ाक कौन है, अल्लाह ताला की जात है। तो ये अल्लाह ताला ही की जात है जो कि इल्म का रिस्क जो है दूसरों को प्रोवाइड करती है। और एक और बात ही पता चल रही है कि देखें यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो इल्म को बढ़ाने की, इल्म को पाने की दुआ जो है वो
بتائی کہ مجھ سے جو ہے وہ علم مانگو، یعنی یہ دعا کرو کہ علم میں جو ہے وہ اضافہ ہو۔ تو بڑا صاف پتہ چل رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے، یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا بڑے بڑے گھر دے دو یا زیادہ سی گاڑیاں ہوں یا بہت زیادہ دولت ہو، یہ نہیں، بلکہ کس چیز کی نصیحت کی گئی؟ علم کی دعا بتائی گئی ہے کہ علم مانگو، علم میں جو ہے اضافے کو مانگو، کیونکہ علم کیا ہے؟ بیسیکلی از ایوری تھنگ۔ علم جو ہے نا یہ ہر چیز ہے، اور یہ علم جو ہے نا خاص طور پر قرآن کے علم کی بات ہو رہی ہے، اور اگر قرآن پر بھی آپ غور کریں تو یہ آپ کو جسے کہہ لیں کہ ہر طرح کے علم میں بیسیکلی آپ کو ڈال دیتا ہے، ہر طرح کا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایکسپرٹ بنا دے گا، لیکن آپ کو ہر طرح کے علم سے یہ واقفیت دے دے گا۔ بیسیکلی قرآن جو ہے نا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جسے کہہ لیں کہ سمندر ہے علم کا، اور انسان جتنا اس میں جاتا ہے اتنی زیادہ اسے لگتا ہے کہ ابھی تو یہ مزید گہرا ہے، ابھی تو یہ مزید گہرا ہے، بہت بہت زیادہ علم کا خزانہ ہے۔ تو بیسیکلی اگر انسان کے پاس جو ہے قرآن کا علم ہے تو یقین کریں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اور ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے لیکن اس کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ فقیر ہو، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن ہے تو سب کچھ ہے، اگر قرآن نہیں ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں تو اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ نتھنگ ہے، وہ زیرو ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے علم کی امپورٹنس ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو دعا سکھائی وہ کیا ہے؟ رب زدنی علما۔ اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب آگے جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے بیسیکلی شروع ہوگا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عہدنا، کہ ہم نے عہد لیا، الی آدم، آدم علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، تو وہ بھول گیا، ولم، اور نہ، نجد، ہم نے پایا، لہو، اس میں، عزمہ، پختہ ارادہ۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا، اور یہ جنت میں بھیجنے سے پہلے جو ہے ان سے وعدہ لیا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، کیونکہ ان کو کیا کہا گیا تھا کہ اس جنت میں رہیں، کھائیں پئیں، اور یہ کہ ایک درخت جو ہے اس کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ لیکن ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے شیطان نے بہکایا، اور کیا تھا کہ انہوں نے اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لیا۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا اطاعت و فرمانبرداری کا، لیکن ہوا کیا؟ فنسیا، وہ بھول گئے، آدم علیہ السلام جو ہے وہ بھول گئے۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے ان میں اس چیز کا پختہ ارادہ یا عزم جو ہے اس کو نہیں پایا۔ یعنی کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ غلطی جو تھی وہ کیا تھی؟ سراسر بھول پر مبنی تھی، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اس غلطی کو نہیں کیا، جان بوجھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ کیا تھا کہ بھول گئے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کس طرح سے ان میں پختہ ارادہ اس چیز کے لیے نہیں پایا؟ یعنی کیا تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے خود سے یعنی ڈٹرمنٹ نہیں تھے کہ اچھا سو وٹ، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا لیکن میرا تو بڑا دل چاہ رہا ہے، اور یہ کہ میری ضرورت ہے، اور ایسے ہے تو ویسے ہے، مجھے تو یہ کرنا ہی ہے۔ یعنی جانتے بوجھتے ہوئے آدم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، ڈیلیبریٹ جو ہے نا ان کی غلطی نہیں تھی، بلکہ کیا تھا کہ وہ فنسیا، بھول گئے تھے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے آدم علیہ السلام سے، چونکہ ہمارے وہ باپ ہیں، تو ان سے بھی ہم کیا لیسن سیکھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر جو ہے نا وہ نافرمانی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی جو ہے جان بوجھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، ان سے خطا ہوئی یعنی بھول ہوئی، جان بوجھ کر جو ہے انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ تو اسی طرح ایک مومن کو بھی یہ زیبا نہیں دیتا کہ اسے بہت اچھے سے معلوم ہو
کہ یہ باتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہیں، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر رکھا ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی وہ ان کاموں کو کر جائے، جان بوجھ کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ یعنی کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی اسے پتہ نہیں چلا اور بائی چانس اس سے ایسا ہو گیا یا بھول گیا، یا سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں، ایموشنز میں وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، غصے میں، محبت میں، تو اسے نہیں پتا چلا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سو وٹ، بس مجھے تو یہ کرنا ہی ہے۔ تو اس طرح کی نافرمانی جو ہے نا، یہ ایک مومن کو زیبا نہیں دیتی۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اس جدو، تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیسا، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ یعنی یہ واقعہ آلریڈی ہم کافی بار پڑھ چکے ہیں، اور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو کرنے کا، اور یہ سجدہ کیوں تھا؟ تاکہ ان کی فضیلت اور برتری جو ہے وہ تمام مخلوقات پر جو ہے وہ واضح کر دی جائے، ان کو یعنی عزت کے لیے اور تعظیم کے لیے جو ہے وہ سجدہ کرایا گیا۔ اب چونکہ شیطان جو کہ ابلیس وہاں پر موجود تھا اور یہ حکم اس کے لیے بھی تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ حسد اور تکبر کا شکار ہوا اور اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اور فقلنا، پس کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، انا، بے شک، ہاذا، یہ، عدوٌ، دشمن ہے تمہارا، دشمن، لکا، تمہارا، ولزوجکا، اور تمہاری بیوی کا۔ جب اس نے، شیطان نے جو ہے، ابلیس نے انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر جو ہے آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ یہ ابلیس جو ہے یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ کیونکہ کیا ہے کہ جیسے کہ آلریڈی ہم سورہ ہجر میں بھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں بھی، کہ جیسے ہی ابلیس نے انکار کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، تو وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اور اس کی ذریت کے ساتھ دشمنی پر اتر آیا کہ یہ جو ہے یعنی اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ میرے دشمن ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو ہے وہ مردود قرار دے دیا۔ تو بیسیکلی اس ابلیس کی دشمنی جو ہے وہاں سے شروع ہوئی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت واضح طور پر بتا دی کہ ان ھذا عدو لک ولزوجک، کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما، پس یہ نہ تم دونوں کو نکلوا دے، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی ابھی میں تمہیں جنت میں بھیجنے لگا ہوں، تو کیا ہے کہ جنت میں تم نے جو ہے شیطان کے چکر میں نہیں آنا، ان کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ کیا ہوگا کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے گا، اور جب جنت سے نکل جاؤ گے، فتشقا، پھر تو تم کیا ہے کہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ obviously جنت میں کیا تھی، یعنی فل عیاشی تھی، ہر طرح کی نعمتیں تھیں، اور کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ اور جنت سے باہر کیا ہے، یعنی دنیا میں آ جاؤ گے تو کیا ہے، تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ انا، بے شک، لکا، تمہارے لیے، اللہ، یہ کہ نہ تجوعا، تم بھوکے رہو، فیہا، اس میں، ولا تعرا، اور نہ تم ننگے رہو۔ یعنی جنت میں کیا ہے کہ نہ ہی تمہیں اپنے کھانے پینے کی فکر ہوگی، نہ لباس کی فکر ہوگی، ہر چیز جو ہے تمہیں جو ہے پرووائڈ کر دی جائے گی۔ وَأَنَّكَ، اور یہ کہ تم، لا، نہ، تزمعو، پیاسے رہو، فیہا، اس میں، ولا تدحا، اور نہ تم دھوپ میں رہو۔ یعنی کسی بھی قسم کی کوئی فکر، یعنی زندگی میں، یہاں دنیا میں ہمیں جتنی بھی فکریں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی، رہنے کی، لباس کی، یہ کوئی بھی فکر جو ہے تمہیں جنت میں نہیں ہوگی۔ اور جنت سے نکلو گے تو یہ ساری فکریں جو ہیں تمہیں آ لیں گی۔ جیسا کہ یعنی دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں، انسان کی پہلی فکر کیا ہوتی ہے، کیا کھائیں، کیا پئیں، کیا پہنیں، اور کہاں رہیں۔ مین جو ہماری فکریں ہوتی ہیں انہی کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہوا کیا، فوسوسا، پھر وسوسہ ڈالا، الیہ، اس کی طرف، الشیطان، شیطان نے۔ یعنی کیا ہوا کہ شیطان جو ہے یعنی اس نے جو ہے چھوڑا نہیں آدم علیہ السلام کو، اور کیا ہے کہ ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان کو وسوسہ ڈالا، اور کیا کہا کہ یا آدم، اے آدم، حل ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا تمہیں میں بتاؤں، علی شجرتی، کہ ایسے درخت کی، الخلدی، جو کہ ہمیشگی کا ہے۔
و ملکن اور ایسی بادشاہت لا یبلا جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی، کبھی بھی زائل نہیں ہوگی۔ اب شیطان نے جو ہے یعنی کس طرح سے آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور کہا کہ میں جو ہے تمہیں ایک ایسے درخت کا بتاتا ہوں کہ جس کا اگر تم پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشگی حاصل ہو جائے گی، اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کہ کبھی بھی جو ہے اس کو زوال نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے آلریڈی سورہ اعراف میں بھی پڑھا تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ بہت جلدی جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے شیطان کے وسوسے میں آ گئے، اور شیطان نے بس ایک بار کہا اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ بھول گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو، نہیں، بلکہ شیطان نے بہت جسے کہہ لیں کہ مختلف قسم کی ٹیکنیکس جو ہے وہ یوز کی، اور ایون کہ اس نے جو ہے یعنی جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کسی طور پہ بھی نہیں آ رہے تو اس نے یہاں تک بھی کہا، یعنی قسمیں کھا کر وہ کہنے لگا کہ میں تو تمہارا جو ہے ناصح ہوں، میں تو تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہوں، یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا کہ یہ تم درخت کا پھل کھا لو تمہیں یہ ہو جائے گا تمہیں یہ مل جائے گا، یہ ساری باتیں تمہارے فائدے کی ہیں، اور میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے قسم بھی کھائی۔ تو کیا تھا کہ اب چونکہ فنسیہ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام جب پھر بھول گئے تو فَأَكَلَا بس دونوں نے کھا لیا منہا اس سے، فبدت تو ظاہر ہو گئی لہما ان پر، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، یعنی جیسے ہی انہوں نے جو ہے اس درخت کا بہکاوے میں آ گئے اور پھل کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں جو تھیں وہ ظاہر ہو گئیں، وطفقا اور وہ دونوں لگے یخصفانی چپکانے علیہما اپنے اوپر، من ورقی پتوں سے، الجنتی جنت کے، جنت کے پتے جو ہیں وہ اپنی شرمگاہوں پر جو ہے وہ چپکانے لگے۔ وعصا اور نافرمانی کی آدم نے ربہ اپنے پروردگار کی، فغوا بس وہ گمراہ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو ہے یعنی آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو اینڈ پہ جو ہے ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ یعنی بڑے دیکھنے میں ہمیں بہت زیادہ یعنی شدید الفاظ نظر آ رہے ہیں، اور جسٹ امیجن کہ یہ یعنی وہ غلطی ہے جو کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ ایک ہوتی ہے خطا انجانے میں، اور یعنی انسان کو پتہ نہیں چلا اور اس سے وہ چیز سرزد ہو گئی، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا بٹ جسٹ اٹ ہیپن، یعنی وہ ہو گئی، یہ اس قسم کی خطا تھی۔ اور پھر بھی جو ہے یعنی یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ یعنی ہمیں لفظوں میں شدت نظر آ رہی ہے، وعصا اس نے نافرمانی کی، فغوا اور پھر گمراہ ہو گیا۔ اور یعنی جو جان بوجھ کر جرائم کیے جاتے ہیں، جو جان بوجھ کر گناہ کیے جاتے ہیں، تو ان کی شدت کا جو ہے یہاں سے پھر اندازہ لگا لیں۔ لیکن ہے کیا کہ سم مشتباہ پھر چن لیا اس کو ربہ اس کے پروردگار نے، فتاب علیہ پھر جو ہے مہربان ہوا اس پر، وہدا اور یہ کہ راہ بتائی۔ یعنی کیا ہے کہ بہت زیادہ شدت نظر آئی الفاظ میں، بہت سخت الفاظ تھے، لیکن آدم علیہ السلام نے چونکہ جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی تھی، اور جیسے ہی ان کو ریئلائز ہوا تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ تو سبحان اللہ، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے فوراً ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یعنی جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، چاہے وہ نہ چاہتے ہوئے ہوا، نادانی میں ہوا یا جان بوجھ کر ہوا، لیکن اس چیز کو انسان قبول کر لے، اعتراف کر لے۔ اعتراف جرم جو ہے نا انسان کو ہمیشہ بلندی عطا کرتا ہے۔ جتنا انسان اپنے گناہ پر اصرار کرتا ہے، اڑ جاتا ہے اور مانتا نہیں ہے، یہ چیز اس کو پستی میں لے جاتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے میں بہت بہت واضح ہمارے لیے لیسن ہے، بہت کلیئر ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے توبہ کر لی، وہ بہت شرمندہ ہوئے، بہت بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، اور یہ کہ انہوں نے دیر نہیں لگائی، جیسے ہی ریئلائز ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی، اور یہ کہ دوسروں پر الزام تراشی بھی نہیں کی، کیونکہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو بھی جائے، ہمیں پتہ چل بھی جائے، ہم مان بھی لیں،
تو بھی ہم اس کا ذمہ دار جو ہے نا دوسروں کو ٹھہراتے رہتے ہیں، فلاں کی وجہ سے جو ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ حالانکہ دیکھنے کو اگر دیکھا جائے تو شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان نے ان کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کی کہ جب وہ اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کر رہا ہے، یعنی ہمارے سامنے کوئی اللہ کی قسم کھا کر بات کرے تو کون مومن ہے جو کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا؟ تو شیطان نے بھی قسم کھا کر اپنے خیر خواہ ہونے کا جو ہے آدم علیہ السلام کو یقین دلایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ جو بھی ہے پھل تو میں نے ہی کھایا ہے، پھل زبردستی جو ہے شیطان نے میرے منہ میں نہیں ڈالا، کام کو کرنے والا میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ شیطان کو بلیم نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی کو قبول کیا اور یہ کہ معافی مانگی۔ اور یہ چیز بھی کہ جب انسان توبہ تائب ہوتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، تو یہ چیز اس کو بلندی عطا فرماتی ہے۔ ثم اجتباہ ربہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو اور زیادہ بڑھا دیا اور بلند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خاص کر دیا۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ پہلے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اور گمراہ ہو گیا، لیکن جیسے ہی توبہ کی ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے اس کو چن لیا، اس کو خاص کر لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اس پر مہربان ہو گیا، وَهَدَىٰ، اور اس کی جی ہے رہنمائی کی۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے، بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے معافی مانگ لیں گے، کسی کے سامنے یہ قبول کر لیں گے کہ ہاں ہم غلط ہیں تو اس سے ہماری عزت میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی۔ ہمیشہ جو ہے اپنی غلطی کو مان لینے میں جو ہے نا انسان کو جو ہے بلندی ملتی ہے، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے میں کبھی بھی جو ہے سستی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف ہم شیطان کو دیکھتے ہیں کہ جس سے غلطی ہوئی لیکن اپنی غلطی کو مانا نہیں، اڑا رہا، تو کس طرح سے مردود جو ہے وہ ٹھہرا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قالا فرمایا، اہبطوا، تم دونوں اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب کے سب، بعدکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے، عدوًا دشمن ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اب یہاں سے تم دونوں جو ہے وہ اتر جاؤ اور بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ بعض کا دشمن کس طرح سے، یعنی انسان اور جو شیطان ہے ان کی آپس میں دشمنی ہے، یا پھر یہ کہ جب انسان بھی اس دنیا پر آئیں گے تو کچھ انسان دوسرے انسانوں کے، یعنی انسانوں کی بھی آپس میں کیا ہوگی کہ دشمنی ہوگی۔ اور پھر کیا ہے، فَإِمَّا، اب یہ دیکھیں کہ جب زمین پر بھی بھیجا تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نصیحت کر دی، فَإِمَّا، پس اگر، یَأْتِيَنَّكُمْ، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، تو جو، اتبع، جس نے پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا یضل، نہ وہ گمراہ ہوا، ولا یشقى، اور نہ ہی وہ تکلیف میں پڑے گا۔ یعنی کیا ہے کہ زمین پر بھیجا گیا تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کا وعدہ بھی کر لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے لیے ہدایت کو بھیجے گا۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا؟ پیغمبروں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے۔ اور کیا ہے کہ یہ بات بھی بہت، کیونکہ آبویسلی انسان کے ساتھ اس کا دشمن بھی نیچے اتر رہا تھا جس نے کہ اس کو ٹریپ کرنا تھا، تو اس معاملے میں انسان کو بہت بہت رہنمائی جو ہے وہ چاہیے تھی۔ تو پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا۔ گمراہ مین یعنی دنیاوی معاملے میں بھی وہ بھٹکے گا نہیں، دنیا میں سیدھے راستے پر رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو اگر قبول کرے گا اور اس کی پیروی کرے گا تو دنیا میں بھی نہیں بھٹکے گا، ولا یشقا، اور آخرت کی بھی تکلیف سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ ومن، اور جس نے، اعرضا، منہ پھیرا، عن ذکری، میری نصیحت سے، فإنَّ، تو بے شک، لہو، اس کے لیے، معیشتاً، معیشت، دن کا تنگ، ونحشرہ، ہم اٹھائیں گے اسے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اعمی، اندھا، یعنی وہ شخص جو کہ میرے ذکر سے اعراض برتے گا، منہ پھیرے گا، تو ایسے شخص کی زندگی کو ہم کیا کر دیں گے؟
تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے روز کیا ہے کہ اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اور وہ شخص جب قیامت کے روز اندھا اٹھایا جائے گا تو کیا کہے گا؟ قالا، وہ کہے گا ربی، اے میرے پروردگار، لما حشرتنی اعما، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد، اور تحقیق، کنتو، میں تھا، بصیرہ، دیکھنے والا، یعنی میں تو جو ہوں، یعنی دنیا میں تو میری آنکھیں بالکل ٹھیک کام کرتی تھیں، میں ٹھیک ٹھاک دیکھ سکتا تھا، تو اے میرے رب، تو نے آج مجھے قیامت کے روز، حشر کے روز مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قالا، فرمائے گا، کذالک، اسی طرح، اتت کا، تیرے پاس آئیں، آیاتنا، ہماری آیات، فنسیتہا، تو نے انہیں بھلا دیا، وکذالک، اور اسی طرح، الیوم، آج کے دن، تنسا، ہم تجھے بھلا دیں گے، یعنی ایگزیکٹلی اسی طرح، یعنی دنیا میں کیا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے آیات آتی، میرے احکامات آتے، میری طرف سے ہدایت آئی، لیکن تو نے کیا کیا؟ میری آیات کو بھلائے رکھا، ان کو ٹوٹلی اگنور کیا، تو بالکل اسی طرح آج تمہیں بھی جو ہے وہ بھلا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ جو شخص بھی، یعنی ایک بات واضح کر دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہدایت اور رہنمائی بھیجیں گے، رسولوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، قرآن کی صورت میں یہ ہدایت بھیج دی گئی۔ جو شخص بھی اس کو لے گا، فلا یدلو ولا یشقا، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت کی کسی تکلیف میں پڑے گا۔ لیکن پھر وہ شخص جو کہ اللہ کے ذکر سے، اس کی کتاب سے، اس کے ذکر سے، اس کی نصیحتوں سے منہ پھیرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کیا ہے کہ اس کی معیشت، اس کی گزران، اس کی زندگی جو ہے نا، اس کو تنگ کر دیں گے۔ اس طرح سے یعنی کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی، دن کا جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ بہت زیادہ تنگی اور گھٹن کا ہونا، یعنی اس کا تعلق جو ہے نا اس چیز سے نہیں ہے کہ اچھا ایسے شخص کے پاس جو ہے دنیا نہیں ہوگی، دنیا کا مال و متاع نہیں ہوگا، دنیا کا سامان نہیں ہوگا، دنیا کی لگژری نہیں ہوگی، یہ میننگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے نا بڑی، جسے کہہ لیں کہ دنیا میں بہت کچھ ہے بھی، تو بھی بڑی میزریبل لائف جو ہے نا وہ اس کی ہوگی، اور جسے کہہ لیں کہ دل کا سکون اور جو حقیقی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے، ان چیزوں سے وہ شخص جو ہے نا وہ محروم رہ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون جو ہے نا وہ نہیں رہنے دیں گے، بلکہ کیا ہے کہ ہمیشہ اس کا دل، اس کا سینہ گھٹا گھٹا رہے گا، بہت زیادہ ٹائٹنس ہوگی، اور یہ کہ یعنی ایک طرح سے جسے کہہ لیں کہ پریشان اور فکر مند اور الجھا ہوا دل، پریشان دل جو ہے وہ رہے گا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اور یہ چیز ہم الحمدللہ اس چیز کو ہم بہت بار آبزرو بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے اپنی دنیا میں بہت کچھ چیزیں لے کے آنے کی، یعنی جتنی بھی دنیاوی میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، انسان ان چیزوں سے اپنی زندگی کو بھرتا رہتا ہے، اسی آس میں، اسی امید میں کہ ان چیزوں سے اس کو خوشی ملے گی، اطمینان ملے گا، اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی انسان دنیا کٹھی کرتا ہے، وہ اتنا ہی بے چینی اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے، اس کے دل کو چین نہیں ملتا، اس کو قرار نہیں آتا، کسی بھی پل جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ فیل نہیں کرتا، مطمئن اور جو دل کا اطمینان ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسا کیوں ہے کہ من اعرض عن ذکری، کہ جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا، کیونکہ ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جسم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اگر وہ چیز اس کو اس طرح سے کیا نہیں جاتا تو وہ اپنا صحیح طور پر یعنی فنکشن نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ یعنی کیا ہے کہ دل جو ہے نا بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دل بنایا ہے، یہ کس لیے بنایا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ یہ دل بنایا گیا کہ اس دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس کا ذکر ہو، اس کی یاد ہو، ایمان ہو۔ اور کیا ہے کہ جب یہ چیزیں جو ہیں دل میں نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا، تو بیسیکلی اصل میں تو دل کو بنایا گیا اسی کام کے لیے کہ اس میں یہ ساری چیزیں موجود رہیں،
تو جب یہ چیزیں وہاں سے ہٹ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، یہ نہیں ہوتی، تو اس دل کو آپ جتنی مرضی چیزوں سے بھر لیں، جو مرضی اس کو پرووائڈ کر دیں، جو کچھ بھی اس میں ڈال دیں، کوئی بھی چیز اس دل کو جو ہے نا سیٹسفائی نہیں کر پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو اصل چیز جس کے لیے بنایا گیا ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی ضرورت ہے، وہ اسے نہیں مل رہی۔ آپ اس کی اصل کو ہٹا کر اس میں نقل جتنا بھی ڈالیں گے، وہ چیز اس دل کو اطمینان دے ہی نہیں سکتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک پزل اگر آپ سالو کریں اور اس کا ایک آخری پیس ہے، اگر وہ آپ سے مس ہو جائے، گم ہو جائے، تو آپ ادھر ادھر کے جتنے بھی کوئی بھی لا کر، یعنی جو اس میں فٹ نہیں ہوتا، آپ اس کو زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، وہ اس میں فٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی نہ کسی طرح سم ہاؤ اس کو کر بھی دیا، تو وہ یعنی وہ پزل جو ہے نا پھر بھی آپ کو انکمپلیٹ نظر آتا رہے گا، جب تک کہ آپ نے اس میں جو ہے نا اس کا ایگزیکٹلی وہی پیس جو کہ ریکوائرڈ ہے، جو اس کے لیے خاص بنایا گیا تھا، جب تک آپ اس کو وہاں پر فٹ نہیں کریں گے، وہ پزل جو ہے نا اپنے آپ میں ادھورا ہی نظر آتا رہے گا۔ اور جیسے ہی اس کا اصل پیس اس کے اندر لگ جاتا ہے، تو پزل جو ہے نا اپنے آپ میں خوبصورت، بہترین اور مکمل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال جو ہے نا انسان کے دل کا بھی ہے کہ انسان جتنی بھی دنیا کٹھی کر لے، اگر انسان نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر رکھا ہے، تو اس کا دل جو ہے نا کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اطمینان میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ اور یہ ہمیں نظر آتا ہے، یعنی آپ اس چیز کو بڑی ایزیلی آبزرو کر سکتے ہیں کہ کمپیریزن کریں کہ ایک ایسا عالم، یعنی عالم سے مراد یہ کہ ایسا عالم جس کا علم اس کے عمل میں آ چکا ہے، جو کہ یعنی جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا، یقین کریں، اس کے پاس اس کے جسم پر صرف 2 کپڑے ہی ہیں نا، اس کے پاس چاہے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کو وہ اطمینان میں نظر آئے گا، پرسکون نظر آئے گا، یعنی اسے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو مطمئن ہے، کہ اس کو کبھی شکایت نہیں ہوتی، اچھا میرا یہ کام ایسے نہیں، ویسے نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی اس کی زبان سے آپ یہ چیز نہیں سنیں گے کہ ہمارا ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ ایون کہ اگر وہ تکلیف میں بھی ہوگا، تو وہ الحمدللہ ہی کہتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اطمینان ہے۔ تو اندر کا اطمینان جو ہے نا، اس کا تعلق ان کسی بھی میٹیریلسٹک چیزوں سے ہے ہی نہیں۔ اور کیا ہے کہ دوسری طرف یعنی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں، یعنی اصل کو چھوڑ کر جو ہے نا، کیا دیکھا گیا کہ لوگ سکون تلاش کرتے ہیں کس میں؟ اچھا جی، یعنی شراب پی لیں، شاید شراب پی کر ہمیں سکون مل جائے گا، کیونکہ ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے، اصل سے منہ موڑا ہوا ہے، تو زندگی میں بے چینی ہے۔ اس بے چینی، اس خلا کو پر کرنے کے لیے انسان اپنے سکون کے لیے مختلف چیزیں ڈھونڈتا ہے کہ کہاں پر اس کو سکون ملے۔ اس سکون کے لیے پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ شاید شراب پئیں گے تو سکون مل جائے گا، ڈرگز لیں گے تو شاید سکون مل جائے گا، میوزک سنیں گے تو شاید سکون مل جائے گا، انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت ساری سیر و تفریح کے اتنے مقامات بنا دیے گئے کہ انسان جو ہے وہ انٹرٹین رہے، اس کی زندگی میں سکون رہے، خوشی رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ میجورٹی لوگوں کی بے سکون ہے، میجورٹی میں بے سکونی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میجورٹی نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر رکھا ہے، اور جتنی چیزوں سے وہ سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان میں سکون رکھا ہی نہیں گیا، تو ان کو سکون مل بھی کیسے سکتا ہے؟ اور یہ چیز بھی یعنی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بنائی گئیں تاکہ انسان جو ہے، یعنی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود، یہ شراب ہے، یہ موسیقی ہے، میوزک ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اور یہ یعنی دنیا کی ڈفرینٹ چیزیں، یعنی لوگ چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں، اچھا ہم گاڑیاں کلیکٹ کر لیں، اچھا ہم ڈائمنڈز کلیکٹ کر لیں، شاید ان میں ہماری خوشی ہے، شاید ان میں ہمارا سکون ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنی بھیڑ کے باوجود بھی، ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ لوگ کیا ہیں؟ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو بہت فیمس ہوتے ہیں، ہر وقت ہجوم میں رہتے ہیں، لوگوں کا ایک کراؤڈ ان کے گرد رہتا ہے، لیکن ان کی زندگی کو اگر کھنگال کر دیکھیں،
کبھی وہ آنیسٹلی یعنی ان کے جو سم ٹائم اسٹیٹمنٹس بڑی آنیسٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تو ان میں وہ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جن چیزوں کو بھی اپنایا وہ چیزیں ان کو خوشی نہیں دے سکیں، ان کو اطمینان نہیں دے سکیں، اور سب کچھ پا کر بھی وہ ناخوش رہے اور غیر مطمئن رہے. خالی پن کا احساس ان کے اندر رہا، کمی کا احساس رہا، یعنی ادھورا پن رہا. تو بیسیکلی ہے کیا؟ کیونکہ دل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہے. انہوں نے اللہ کے ذکر سے، قرآن سے جو ہے منہ موڑ رکھا تھا. تو کوئی بھی چیز جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ ان کو سکون جو ہے وہ نہیں دے سکی. اور اس کے علاوہ یعنی یہ تو یعنی دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں جو ہے یعنی جو شخص بھی قرآن سے منہ پھیرتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی جو ہے اس کو تنگ کر دیں گے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ موت کے وقت بھی دیکھیں کہ موت کے وقت بھی یہ ٹائٹنس ہے، موت کے وقت بھی یہ ٹائٹنس ہے اس شخص کے لیے جو کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے جو ہے وہ منہ پھیر کر رکھتا ہے. یعنی ہمیں کیا نظر آتا ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ایک مجرم کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ روح جو ہے بیسیکلی نکلنا نہیں چاہتی، تو اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے. فرشتے جو ہیں اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور وہ کس طرح سے نکلتی ہے کہ جیسے ایک اونی شال جو ہے اس کو گیلا کر دیا جائے، ویٹ ہو، اور اس کو جو ہے کانٹے والی جھاڑیوں پر جو ہے وہ پھیلا دیا جائے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر آپ ریشمی کپڑے کو کانٹے والی جھاڑیوں پر رکھیں گے تو اس کو کھینچیں گے تو وہ اتنا نہیں پھنسے گا اس میں، کیونکہ وہ سموتھ ہے، وہ اتنا پھنس کر نہیں نکلے گا. لیکن اگر اونی چیز کو اگر آپ جھاڑی پہ ڈال دیں اور پھر اس کو کھینچیں تو بیسیکلی کیا ہوگا؟ تار تار ہو کر وہ شال نکلے گی. تو اسی طرح کیا ہے کہ ایک مجرم جو ہے نا اس کی روح بھی جب نکالی جاتی ہے تو اسی طرح اسی تکلیف کے ساتھ، اسی ٹائٹنس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جسم سے جو ہے وہ نکلتی ہے. یعنی یہ تکلیف ہے. اور پھر کیا ہے کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو نیک روح ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے انہی نیک روحوں میں شامل فرمائے کہ جو نیک روح کی جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے وہ کیسے نکلتی ہے کہ جیسے کہ پانی کے برتن کو جب انڈیلا جائے تو اس میں سے آخری قطرہ جب نکلتا ہے اس طرح سے، یعنی جس طرح سے آخری قطرہ بڑی آسانی کے ساتھ ٹپ سے کر کے نیچے نکل آتا ہے، بالکل اسی طرح بڑی آسانی سے ایک نیک روح جو ہے اپنے جسم کو جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے. یعنی جسٹ امیجن ایک جگ جو ہے اگر تنگ منہ والا جگ ہے، اس میں پانی فل ہے اور آپ اس کو فلی انڈیلیں تو وہ پانی کیسے زور کے ساتھ جو ہے پورے پریشر کے ساتھ جو ہے گٹ گٹ کر کے نکلے گا. یعنی پوری فورس اس کی طاقت جو ہے اس میں لگے گی اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ذرا سختی کے ساتھ پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس میں پانی تھوڑا سا رہ جائے گا، جو اس کا لاسٹ ڈراپ ہے، جو اس کا آخری قطرہ ہے، وہ کتنا سموتھلی، حالانکہ وہ تنگ ہوگا، اس کا جگ کا منہ تنگ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو آخری قطرہ ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ اس میں سے سلپ آؤٹ ہو جائے گا. تو اسی طرح ایک مومن کی روح جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کے جسم کو جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے. تو کیا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی موت کے وقت اور ہمیں قبر میں بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قبر بھی جو ہے انسان کو بھینچ دیتی ہے. یعنی اور یعنی اگر کافر ہے تو کافر کو یعنی جو مجرم ہے اس کو کیسے بھینچا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہے نا آپس میں مل جاتی ہیں. اتنا زیادہ جو ہے اس کی قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے، اس کو بھینچ کر رکھ دیتی ہے. ایک مومن کو بھی بھینچتی ہے، لیکن کیسے؟ جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کو. کتنا فرق ہے، سبحان اللہ. تو کیا ہے کہ یعنی بہت ہی سبق آمیز جو ہے وہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ اگر انسان دل کا سکون چاہتا ہے، اپنی زندگی میں آسانی چاہتا ہے، اور یہ کہ موت کے وقت اور موت کے بعد بھی آسانی چاہتا ہے،
تو کیا ہے اپنے رب کی کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، اپنے رب کے ذکر سے، اس کی نصیحتوں سے جو ہے وہ منہ نہ پھیرے۔ اور پھر ایسا شخص جو کہ منہ پھیرتا ہے اس کو قیامت کے روز بھی جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا، اور اس پر وہ بڑا حیران ہوگا اور سوال کرے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میں بڑے اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح یعنی تمہارے پاس میری آیات آتی تھیں، میری احکامات آتے تھے، لیکن کیا تھا کہ تو نے ان احکامات کو ٹوٹلی اگنور کر دیا، ان کو ویلیو نہیں دی۔ تو اسی طرح آج تمہیں بھی جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے گا اور تمہیں بھی جو ہے وہ بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا، جو حد سے نکلے، یعنی یہ حد سے نکلنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے پاس آئیں اور ہم ان آیات کو، ان احکامات کو کوئی ویلیو نہ دیں۔ من اسرفا، جو حد سے نکل جائے، ولم، اور نہ یؤمن، جو ایمان لائے، بیایات ربہ، اپنے پروردگار کی آیات پر، والعذاب، اور البتہ عذاب، الآخرتی، آخرت کا، اشد، بہت سخت ہے، وابقا، اور دیر تک رہنے والا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کا انجام کہ جب انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی آیات سے منہ پھیرتا ہے اور اس کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتا، حد سے نکل جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ شدید عذاب ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے، وہ تو بڑا ہی سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ یعنی یہ تو زندگی میں ہے نا کہ زندگی میں بے چینی چل رہی ہے، سکون نہیں ہے، اور یہ کہ ریسٹ لیس ہو رہے ہیں۔ جو آخرت کا عذاب ہے وہ کیا ہے، بہت ہی شدید اور دیر تک رہنے والا ہے۔ افلم، کیا پھر نہیں، یہدی لہم، ان کو ہدایت دی، کم، کتنی، اہلکنا، ہلاک کر چکے ہم، قبلہم، ان سے پہلے، من القرونی، قوموں میں سے، یمشونا، یہ چلتے ہیں، فی مساکنہم، ان کے مقامات میں، یعنی ان کے گھروں میں، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَیٰ، عقل والوں کے لیے۔ یعنی کیا ہے کہ کیا اس چیز سے لوگ ہدایت نہیں پکڑتے؟ یعنی یہ ساری باتیں بتا دی گئیں، بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشاہدے کے لیے رکھ دیں کہ انسان ان چیزوں کا مشاہدہ کرے، آبزرو کرے، اور پھر اپنے لیے سبق سیکھے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی رائٹ ناؤ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے انسان سبق سیکھ سکتا ہے، اور یہ کہ پچھلی قومیں، یعنی پہلے لوگ جو کہ آئے اور انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، تو کیا ان سے جو ہے انہوں نے کوئی رہنمائی نہیں پائی؟ کیا ان چیزوں سے وہ چیزیں ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہ بنی، موجب نہ بنی؟ کیا اس سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا؟ اور حالانکہ ہے کیا، یمشون فی مساکنہم، حالانکہ یہ ان کے گھروں میں، ان کے مقامات پر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ پہلے لوگ آئے، وہ لوگ اس دنیا پر چلتے پھرتے تھے اور یوں ہی بڑی عیش کی زندگی گزار رہے تھے اور نافرمانی کر رہے تھے، اور آج کہاں ہیں؟ قبروں میں ہیں، چلے گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ چلے گئے، اور ان کے گھروں میں کیا ہے، دوسرے لوگ ہیں، اب وہ جا چکے۔ اور یہ کہ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ ہم اپنے لیے بھی دیکھیں کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے گھروں کو دیکھیں کہ کہاں وہ گھر تھے، آباد تھے، دادا دادی، نانا نانی، یعنی بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے۔ یعنی یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، بہت ہی عارضی ہے، لیکن ہے کیا کہ اسی دنیا کی اٹریکشن میں، اسی دنیا کی خوبصورتی میں انسان اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بات بھول ہی جاتا ہے کہ آج اس دنیا میں وہ یہاں پر ہے، کل اس نے نہیں ہونا۔ یعنی ہم بھی تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ اچھا جو لوگ نہیں ہیں، جو چلے گئے، شاید بس وہی چلے گئے، ہم اگر آج یہاں پہ ہیں تو شاید ہم ہمیشہ یہاں پر رہیں گے۔ لیکن یہ بات بہت بڑا لیسن دیتی ہے کہ جب ہم ان گھروں میں جائیں کہ یہاں پر پہلے کچھ اور لوگ موجود تھے، جبکہ آج نہیں ہے۔ جہاں ہم آج موجود ہیں، کل ہم یہاں پر نہیں ہوں گے، ہماری جگہ کوئی اور ہوگا۔ اور یہ چیز کیا ہے، ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کہ یہ عقل والوں کے لیے بیسیکلی اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جائے
وہ یہ بات آبزرو کر لے، اس کے نالج میں کوئی بات آ جائے اپنے مشاہدے کے ذریعے کسی کے بتانے پر، تو پھر کیا ہے کہ اپنے علم کو وہ امپلیمنٹ بھی کر لے، جو سبق سیکھا اس سبق کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی کر لے۔ یہ کیا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ ادروائز کیا ہے؟ انسان جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر اپنے لیے تباہی کو چوز کرتا ہے، یہ سراسر کیا ہے؟ پھر فولشنس ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ولولا، اور اگر نہ ہوتی کلمتن، ایک بات، سبقت، پہلے ہو چکی، من ربک، آپ کے پروردگار سے، لکانا، تو ضرور آ جاتا، لزامن، چمٹ جانے والا یعنی عذاب، و اجلن، اور ایک میعاد، مسمى، مقرر۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ دنیا تو ان کو بہت مل رہی ہے، بڑے مزے سے دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بات پہلے سے فائنل نہ ہوتی، کہ اگر ایک بات کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو ان کو جو ہے نا چمٹ جانے والا عذاب جو ہے وہ آ جاتا۔ یعنی وہ بات کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مہلت کی جگہ ہے، یہاں پر جو ہے نا فوراً کی فوراً سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، اور یہ کہ ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی سزا دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے، پکڑ کرنے کا بھی ایک وقت جو ہے، اجل مسمى، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے یعنی جب تک کسی کے پکڑ کا وقت نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا نہیں ہے، اور یہ کہ اصل پکڑ جو ہے وہ آخرت ہی میں ہوگی۔ اگر یہ سب اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ نہ کیا ہوتا تو دنیا میں جیسے ہی کوئی نافرمانی کرتا تو فوراً ہی اس کو ہلاک کر دیا جاتا۔ فَاصْبِرْ، پس صبر کیجیے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ، اور پاکی بیان کرو، بِحَمْدِ، ساتھ تعریف کے، ربک، اپنے پروردگار کی۔ اب چونکہ مکی صورت ہے اور مکہ والے جو ہے، اہل قریش جو ہے بہت زیادہ، اہل مکہ جو ہے بہت بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے رہے تھے، اور یہ کہ مان نہیں رہے تھے، اور بہت ہر طرح سے یعنی زیادتی کر رہے تھے۔ تو ان ساری باتوں کے جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاصْبِرْ، یعنی جو کچھ بھی وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، آپ جو ہے نا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے وہ جمے رہیں، اور جو بات، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے آپ اس کو نبھاتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنی بھی ٹینشن آپ کے لیے کریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، جتنا بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ان کا سلوشن کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تعریف کیجئے، پاکی بیان کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ۔ اور کب کب کیا بیان کیجئے؟ قبل، بیفور، قبل، پہلے، طلوع الشمسی، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی کیا ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کے وقت، وقبل، اور پہلے، غروبیہا، اس کے غروب ہونے سے، یعنی کیا ہے کہ عصر کی نماز کی بیسیکلی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت، اور پھر کب؟ ومن، اور کچھ آنائی، کچھ گھڑیاں، اللیلی، رات کی، یعنی رات میں کب؟ عشاء اور تہجد کی بات ہے۔ فسبح، بس تسبیح کرو، و اطرافا، کنارے پر، النہاری، دن کے یعنی ظہر کے وقت، لعلک، تاکہ تم، تردا، تم خوش ہو جاؤ۔ اب یہاں جو ہے نا اس آیت میں ہر طرح کی جتنے بھی پرابلمز ہیں، پریشانیاں انسان کو ہوتی ہیں، اور لوگوں کی طرف سے جتنی بھی تکلیف مل رہی ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، ان کا ایک سولوشن بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو کیا ہے؟ فصبر، یعنی دو چیزوں میں انسان کی پریشانیوں کا حل جو ہے نا دو چیزوں میں ہے۔ فصبر، صبر کے ساتھ انسان رہے۔ صبر کے ساتھ کیا مطلب؟ کہ صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا جائے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، کسی بھی لمحے جو ہے وہ ڈاواں ڈول نہ ہو، شیکی نہ ہو، یعنی صبر کے ساتھ جمع رہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ، بس اپنے رب کی جو ہے تسبیح اور حمد جو ہے وہ بیان کرے۔ یہاں پر تسبیح اور حمد جو ہے نا بیسیکلی اس سے مراد جو ہے تسبیح کرنا بھی ہے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں تسبیح، اللہ اکبر ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ نمازوں کی بھی بات ہے، کیونکہ یہاں پر اوقات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ تو فجر کی طلوع الشمس یعنی فجر کی نماز ہے، قبل غروبیہا، اور
عصر کی نماز کی بات ہے، اور پھر رات میں آنا اللیلی عشاء اور تہجد کی بات ہے، اور پھر اطراف النہاری یعنی ظہر کی نماز کی بات ہے۔ تو دو چیزوں میں سولوشن نظر آ رہا ہے کہ انسان صبر کے ساتھ رہے، اور یہ کہ تسبیح کرے اور نماز پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ یہ چیزیں جو ہیں انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، اس کی جتنی بھی جو بھی اس کی ذہنی جو ہوتی ہے اس کی کیفیت کو جو ہے وہ پرسکون کر دیتی ہیں۔ کیونکہ اینڈ پہ کیا کہا جا رہا ہے، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچیں کہ وہاں پر کس قسم کا ماحول جو ہے وہاں پر تھا، اور یہ چیز بھی کہ یعنی ایک تو نمازوں کی بھی یہاں پر ہمیں بات پتہ چل رہی ہے، دوسرا یعنی مختلف اوقات ہمیں جو بتائے جا رہے ہیں، یعنی صبح سے شروع، صبح، دوپہر، شام اور رات۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہر وقت جو ہے، یعنی کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے جس ٹائم میں انسان اپنے رب کی تسبیح اور حمد جو ہے وہ نہ بیان کرے۔ یعنی انسان کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر ہی رہنی چاہیے، ہر وقت جو ہے اس کی جو ہے تسبیح جو ہے وہ بیان کرتے رہنا چاہیے، اور یہ چیز انسان کو پرسکون کر دیتی ہے، اس کے سکون کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ بات کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا سا اینالائز کریں تو شروع سے لے کر آخر تک ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ زندگی میں جسے کہہ لیں کہ بہت سارے لاسز تھے ان کی زندگی میں، اور لاسز کس طرح سے تھی کہ بہت سارے پیارے ان کی اپنی زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کے چچا ابو طالب جن سے وہ بہت بہت پیار کرتے تھے، بہت بڑی سپورٹ تھے ان کے لیے مکہ میں، ان کی وفات تھی۔ بلکہ اس سے پہلے بھی شروع کر لیں کہ کس طرح سے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد نہیں تھے، ابھی جو ہے 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ فوت ہو گئیں، تو بچپن بھی جو ہے ماں باپ کے بغیر گزارا۔ پھر چچا جو باپ کی طرح تھے وہ فوت ہو گئے، پھر بہت پیاری وائف جو تھیں حضرت ختیجہ وہ وفات پا جاتی ہیں، اور پھر ارد گرد کے لوگ جو کبھی آپ کو بہت عزت دیتے تھے، صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، وہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کے اپنے چچا جو ابو لہب جو ہے کس قدر محبت کرتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن جیسے ہی آپ نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تو کس طرح سے آپ کے دشمن بن گئے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی کس طرح سے آپ کو صادق اور امین کی بجائے جو ہے لوگوں نے اور مختلف قسم کے شاعر، کاہن، مجنون اس قسم کے ٹائٹل دینا شروع کر دیے، اور یہ ساری یعنی مخالفت تھی، دشمنی تھی، اور اپنے پیاروں کا نقصان جو نظر آ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد بھی دیکھیں کہ آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب بیٹیاں آپ کی زندگی میں جو ہے وہ فوت ہو گئیں، لیکن ان تمام مشکلات اور ان تمام نقصانات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیا تھی؟ اسمائلنگ، ہر وقت جو ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، بہت ہی با اخلاق تھے۔ یعنی کیا ہے کہ زندگی میں اگر انسان کی ٹینشن چل رہی ہوں، کچھ پرابلمز آ جائیں تو انسان جو ہے نا بد مزاج ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے یعنی سارا بلیم جو ہے آپ اپنے حالات و واقعات کو دیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم تو اس طرح کے بد مزاج ہو گئے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم بڑے خوش اخلاق تھے۔ تو یہاں پر ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ کون سی چیز ہے کہ جو مشکلات کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود انسان کو جو ہے بہترین بنا کر رکھتی ہے اور اس کے اندر اطمینان کو رکھتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی تسبیح ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی لعلک ترضی، کہ تاکہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ یہ تسبیح اور ذکر جو ہے نا انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے، اور اطمینان کس طرح سے کہ زندگی میں اگر مشکل چل رہی ہوتی ہے تو جب آپ تسبیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، تو آپ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے بالکل پاک قرار دے دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میرا رب تو کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہر کمی سے، ہر غلطی سے، ہر عیب سے پاک ہے، تو آپ اس کے ہر طرح کے فیصلے کو، چاہے وہ کتنا ہی تلخ اور کڑوا کیوں نہ ہو، بڑی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ کہ میرا رب ہر طرح کے عیب سے بالکل پاک ہے۔ تو اس رب کے پھر فیصلے کو قبول کرنا بھی انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، جس رب کے انسان جو ہے تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جتنا بھی
स्ट्रेसफुल माहौल बन जाए, जितना भी इंसान जो है मुश्किलात में हो, अगर इंसान तस्बीह करता है और शऊर के साथ तस्बीह करता है, तो क्या है कि जिंदगी की मुश्किलात को बड़ी आसानी से वो फेस कर लेता है और अल्लाह सुब्हाना ताला के हर तरह के फैसले को बड़ी खुशी के साथ जो है वो कबूल कर लेता है। और बात सिर्फ यही होती है, जब इंसान कबूल कर ले तो वो अंदर तक मुतमिन हो जाता है। इंसान बेचैन कब कब रहता है? जब वो उस चीज को कबूल नहीं कर पा रहा होता। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बात को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप पुरसुकून हो जाते हैं, लेकिन जब नहीं करते तो बेचैनी अंदर लगी रहती है। तो यही चीज हमें नजर आ रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है हर वक्त अपने रब की पाकी बयान करते थे। और इसकी झलक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कैसे नजर आती है कि आप इंतहाई बाअखलाक और हमेशा जो है जिसे कहते हैं कि स्माइलिंग पर्सनैलिटी थे। और फिर क्या है, इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि वाला, और ना तमुद्दन्ना, मत लंबी करो आईनई का, अपनी दोनों आंखें, इला तरफ, मा मत्ताना, जो चीजें हमने दी, बिही जिससे, अजवाजन यानी मुख्तलिफ लोगों को, मिनहुम उनमें से, जहरता आराइश अलहयाती जिंदगी की, दुनिया दुनिया की। यानी क्या है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को जो भी मालो मता दे रखा है, जो भी दुनिया की आराइश और ज़िबाइश दे रखी है, आप इनकी तरफ अपनी आंखें जो है मत लंबी करें। यानी आप इनको जो है ना इतनी हसरत के साथ और इतनी ख्वाहिश के साथ ना देखें कि अच्छा फलां के पास ये चीज़ है, फलां के पास ये चीज़ है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? यानी दुनिया जितनी भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को, किसी को माल दिया, किसी को औलाद दी, किसी को खूबसूरती दे दी, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, ये सब क्या है? ज़हरतल हयात दुनिया, जस्ट दुनिया के जिसे कह लें कि फूल है। ज़हरा जो है ना फूल को कहते हैं, यानी ये आरजी सी आराइश है। फूलों से जब आराइश करते हैं तो वो क्या होती है? आरजी होती है। क्यों? क्योंकि जो फूल भी खिला है आखिरकार उसको मुरझा जाना है। तो ये जिंदगी की जितनी भी आराइश है, ये ज़हरतल हयात दुनिया है, ये आरजी ज़ेबाइश और आराइश है। इवेंचुअली एक दिन ये चीज खत्म हो जाएगी। और ये जिसको भी मिली है, लिनफ्तिनहुम फी, ये उनके लिए एक आजमाइश है, एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि अब उस दुनिया को वो इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि इंसान दुनिया को पाकर जो है ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान अब मुतकब्बिर हो जाता है और अपने रब से दूर हो जाता है। तो ये चीजें क्या हैं? इंसान की आजमाइश के लिए हैं। व रिस्क रब्बी का, और तेरे रब का रिस्क, खैरुन बेहतर है, व अबका, और बाकी रहने वाला है। यानी अल्लाह ताला का जो रिस्क है, जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है, वो क्या है? ईमान है, कुरान है, नूर है, यानी हिदायत है, तकवा है। ये सारी चीजें क्या है? बेहतरीन रिस्क है। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा रहने वाला है, ये कभी भी इंसान से अलग नहीं होगा। इंसान का ईमान है, ये हमेशा उसके साथ रहेगा। इंसान के पास कुरान है, ये हमेशा उसके अमल के जरिए से उसके साथ रहेगा। उसके पास हिदायत और रहनुमाई है तो हमेशा उसके साथ रहेगी। उसके दिल में अल्लाह सुब्हाना ताला का तकवा है तो मर कर भी उसके दिल में से ये चीज नहीं निकलेगी। अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत उसके दिल में है तो मर कर भी ये उसके साथ ही जाएगी। तो अल्लाह का रिस्क जो है ये बेहतरीन है। ये बेहतरीन रिस्क कौन सा है? कि किसी को ईमान का रिस्क मिल जाए, किसी को कुरान का रिस्क मिल जाए, किसी को हिदायत और रहनुमाई का रिस्क मिल जाए, किसी को अल्लाह की मोहब्बत और उसका तकवा ये रिस्क की सूरत में मिल जाए। ये सारे क्या हैं? अबका, बहुत ही बेहतरीन, और क्या है? हमेशा रहने वाले हैं। वअमुर, और हुक्म दो, अहला का, अपने घर वालों को, बिस्वलाती, नमाज का, वस्तबिर, और कायम रहो, अलैहा, इस पर। यानी क्या है कि खुद भी नमाज कायम करो और ये कि अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। एक और रिमाइंडर हमें मिल रहा है नमाज के बारे में कि हमें भी नमाज के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, खुद भी नमाज पढ़नी चाहिए और अपने घर वालों को भी जो है वो तलकीन करनी चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? ना ला नसअलुका, नहीं हम तुझसे मांगते, रिस्कन, रोजी, नहनु, हम, नरजुकुका, तुझे रिस्क देते हैं, वल आकिबतु, और अंजाम, लित्तकवा, अहले तकवा का है। यानी क्या है कि हम तो तुझसे रोजी नहीं मांगते बल्कि हम तुझे रोजी देते हैं और अंजाम क्या है? नेकोकारों का बेहतरीन होने वाला है। यानी बेसिकली है क्या कि इंसान इस दुनिया को इकट्ठे करने की ही वजह से
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے، اس کی تسبیح سے منہ موڑتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو تجھ سے یہ ساری چیزیں نہیں مانگتے کہ جو ہے ہمارے لیے یعنی یہ کما کر لاؤ، یہ بڑے بڑے گھر ہونے چاہیے، اتنی گاڑیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے دنیا اکٹھی کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہو کہ جاؤ بہت ساری دنیا اکٹھی کر کے میرے پاس واپس لے کے آؤ۔ لا نسألک رزقا، کہ ہم تجھ سے جو ہے وہ رزق نہیں مانگتے، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہے کیا کہ جیسے کہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں یعنی اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہمیں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو دولت سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا یعنی میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو میں تیرے سینے کو مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا۔ اور یقین کریں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے یہ کام سیٹل ہو جائیں تب ہم یہ اچھا کام کریں گے، ہم یہ کام ہم یہ اس کام میں مصروف ہیں، یہ ختم ہو جائے تو ہم قرآن کی طرف آئیں گے، تو ہم نماز کی طرف آئیں گے۔ تو یقین کریں کہ ایسا ٹائم کبھی بھی نہیں آتا۔ جب تک ہم دنیا میں مصروف رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے تو میں تیرے سینے کو مصروفیات سے بھر دوں گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا مقصد دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو منتشر کر دیتا ہے، اس کے کاموں کو بکھیرے رکھتا ہے اور اس کے فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دیتا ہے، اور دنیا اسے اسی قدر ملتی ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی۔ یعنی انسان جو ہے نا دنیا کے پیچھے کہ شاید میں زیادہ سمیٹ لوں گا، اپنے رب کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا میں وہ جتنا بھی کھپ لے دنیا اس کو ملتی اتنی ہی ہے جتنی کہ اس کے نصیب میں آلریڈی لکھ دی گئی ہے۔ اور جس کی نیت میں آخرت کی کامیابی ہو، یعنی بیسیکلی جو آخرت کے لیے کام کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو جمع کر دیتا ہے، یعنی کاموں کو سمیٹ دیتا ہے اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل اور رسوا ہو کر اس کے پاس چلی آتی ہے۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے رب کی عبادت کرے اور دنیا اس کے پاس جو اس کے نصیب میں لکھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا ذلیل اور رسوا ہو کر اس کے پاس چلی آتی ہے، وہ دنیا خود بخود اس کو مل جائے گی، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت پر کمپرومائز نہ کرے۔ اور پھر کیا ہے وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، یاتینا، لے آتا ہمارے پاس، بھی آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، اپنے پروردگار کی طرف سے، اولم، کیا نہیں، تأتہم، آئی ان کے پاس، بینتو، کوئی نشانی، ماں جو فی الصحف، صحف الاولی، جو کہ پہلے صحیفوں پہ ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی مشرکین مکہ کا ایک اعتراض بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر جو ہے ہمارے پاس اللہ کی کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا، کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس پہلی کتابوں سے کوئی نشانی نہیں آئی، یعنی پہلی کتابوں میں یہ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتا دی گئیں، اور یہ قرآن اپنے آپ میں بہت بڑی نشانی، بہت بڑا معجزہ تھا جو کہ وہاں پر دیا گیا، اور قیامت تک جو ہے یہ معجزہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے موجود ہے۔ اور پھر کیا ہے وَلَوْ أَنَّا، اور اگر ہم أَهْلَكْنَاهُمْ، ان کو ہلاک کر دیتے، بِعَذَابٍ، کسی عذاب سے، من قبلہ، اس سے پہلے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے اگر ہم یعنی پیغمبر نہ بھیجتے اور قرآن نہ بھیجتے، اس سے پہلے اگر اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تو یہ کیا کہتے، لَقَالُوا، تو وہ کہتے، رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولاً، کوئی رسول، فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، آیاتی کا، تیری آیات کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان، یہ کہ، نزلہ، ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور رسوا ہوتے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف قرآن اور رسول کو نہ بھیجتے تو پھر یہ اعتراض کرتے کہ یا اللہ، اگر آپ ہماری طرف کوئی پیغمبر بھیجتے تو ہم آج یوں ذلیل اور رسوا نہ ہوتے، یعنی اگر پیغمبر بھیجا ہوتا تو ہم ضرور اس کی اطاعت و پیروی کرتے اور تیری آیات کو لیتے تاکہ آج ہم ذلیل نہ ہوتے۔
تو ان سے کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، کلن سب، متربصن منتظر ہیں، فتربصوا پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من اصحابو کون چلنے والا ہے، الصراطی راستے پر، السوی سیدھے، ومن اہتدی اور کون ہدایت پانے والا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ سب ان کی باتیں ہیں، اعتراضات ہیں، ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا گیا، ہر چیز جو ہے وہ پوری کر دی گئی، ہر حجت تمام کر دی گئی۔ اب ہے کیا کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی بیسیکلی اینڈ ریزلٹ اب بتائے گا کہ کون شخص جو ہے وہ سیدھے راستے پر تھا، کون ہدایت پر تھا، اور کون جو ہے وہ گمراہی پر تھا، اور یہ کہ بھٹکے ہوئے راستے پر تھا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ابھی تو تم لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی، ابھی تو مختلف قسم کے اعتراضات ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے نکتہ چینی ہو رہی ہے، لیکن اینڈ پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر تھا اور کون جو ہے وہ بھٹکا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ طٰہٰ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور الحمدللہ ہمارا 16th جز بھی جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سوری، یہ لاسٹ فیو کلاسز ہماری کافی زیادہ جو ہے وہ لمبی ہوتی رہی ہیں، جسٹ اسی لیے میری تھوڑی کوشش تھی کہ انشاءاللہ ہم جو ہے 16 جز اور سورہ طٰہٰ جو ہے انشاءاللہ اس کو چھٹیوں سے پہلے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ جب بیچ میں بریک آ جاتی ہے تو پھر تھوڑا پچھلا جو ہے وہ ذہن سے اسکپ ہو جاتا ہے، اور بات بھی بیچ میں تھوڑی ادھوری سی رہ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے الحمدللہ دونوں چیزیں ہماری کمپلیٹ ہو گئیں، سورہ طٰہٰ بھی اور 16 جز بھی الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ہے نیکسٹ ویک جو ہے کلاس نہیں ہوگی، ونٹر بریک ہے، اور اب ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے انشاءاللہ 7 جنوری پہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو جو ہے، آپ سب کو اور آپ کے گھر والوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو انشاءاللہ پھر چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔